यसुमसी की तरफ से मिला और उसने इसको तहरीर किया। और ये उस ज़माना की हकीकी कलीसियाओं के लिए, जो 7 हकीकी कलीसियाओं के लिए जो एशिया कोचक यानी मौजूदा तुर्की के इलाका में हैं, वहाँ थी ये कलीसियाँ हैं। आज भी ये शहर मौजूद है, ये जगह मौजूद है। इनका नाम फ़र्क है आज के हिसाब से, लेकिन ये इलाके, ये जगह मौजूद है जहाँ ये हकीकी 7 कलीसियाँ मौजूद थीं, जिनको यीशु नासरी ने सन 100 के आखिर में मुकाशफा के ज़रिए से ये खतूत लिखवाए और ख़ुद यीशु नासरी ने इन खतूत को डिक्टेट करवाया और यूहन्ना आरफ ने इन खतूत को लिखा। इन खतूत की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ ये कि इसमें जो पैगाम है वो उस वक्त उन 7 कलीसियाओं के लिए भी था जिनको ये खतूत लिखवाए गए, मगर साथ ही साथ आने वाली हर कलीसिया के हर ज़माने के लोगों के लिए भी इसमें पैगाम था। जब आप इन 7 खतूतों को पढ़ते तो ऐसे लगता है कि इनमें जो खराबियाँ मौजूद हैं वो हमें अपने ही कलीसियाओं में नज़र आती हैं। लिहाजा इनमें लिखाए गए जो पैगामात हैं वो हर ज़माने के लिए रेलेवेंट है, हर ज़माने पर उनका इतलाक़ होता है। हर ज़माने की कलीसियाओं में ऐसी खराबियाँ मौजूद हैं, इसलिए ये खतूत ना सिर्फ आने वाले सारे ज़मानों के लिए भी मशले राह हैं, खुदा की आवाज़ है और इनमें खुदा की तरफ से हदायत है, हुक्म है, शाबाश है, कलीसिया के अच्छे कामों को सराहा गया है। तो ये सब बातें इन खतूत में मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये किसी फ़र्द से, बल्कि दुनिया की कलीसियाओं के हर एक फ़र्द से ये सवाल किया जा सकता है। हम में से अक्सर की ये प्रॉब्लम होती है कि हम खुदाउन के साथ चलते चलते अक्सर अपनी पहली मोहब्बत के दर्जे से नीचे गिर जाते हैं और खुदाउन हमें उसी दर्जे पर देखना चाहता है। इसलिए इन खतूत में जो पैगामात हैं वो फ़र्दन आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए आज भी उनकी इतनी ही अहमियत है जितनी 2000 साल पहले की उन हकीकी कलीसियाओं को जिनको ये खतूत लिखवाए गए थे उनके लिए थी। फिर सबसे अहम बात कि इन खतूत में, 7 खतूत में कलीसिया के लिए प्रोफेटिक जो टाइम लाइन है, यानी कलीसिया के पहले दिन से लेकर कलीसिया के आसमान पर जाने तक का सारा जो टाइम है उसको कवर किया गया है। जब आप इन खतूत को पढ़ते हैं और इसमें दी गई जो बातें हैं उनको देखते हैं और कलीसिया की तारीख़ पर जब आप नज़र दोहराते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हकीकत में इन खतूत में आने वाली सारी ज़मानों को कवर किया गया, कलीसिया के सारे उतार चढ़ाव को कवर किया गया, कलीसिया की सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियों और कलीसिया की सारी जद्दोजहद और स्ट्रगल और सारी बातों को कवर किया गया। तो लिहाजा ये खतूत कलीसिया के ज़मीन पर रहने के आखिर तक की सारी बातों को कवर करते हैं। इसलिए जब हम सरदीस की कलीसिया को लिखे गए पैगाम पर गौर करते हैं तो इसकी प्रोफेटिक टाइम लाइन 1517 से लेकर 1740-50 का जो अरसा है वहाँ तक बनती है। पर अजीज़ो, सरदीस का इलाका जो एशिया कोचक में था, ये शहर एक ऊंचे पहाड़ पर मौजूद था और पुराने ज़माने में जब कोई ऊंचे पहाड़ पर शहर आबाद होता था तो उसको स्ट्रेटेजिकली एक फ़ायदा होता था कि वो अपने ऊपर हमला करने वालों को आसानी से मार सकते थे, उनके हमले को पस्त कर सकते थे। क्यों कि जो ऊपर होता है वो नीचे से चढ़कर आने वालों को आसानी से शिकस्त दे सकता है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने ज़माने में जब एक कबीला दूसरे कबीले पर चढ़ाई करता था और एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे और कब्ज़ा कर लेते थे वहाँ की अच्छी चीज़ों पर, तो ऐसा होता था। इसलिए जो शहर होते थे उनके दीवारें बहुत मजबूत बनाई जाती थी ताकि जब हमलावर आए तो उनसे बचा जा सके, या पहाड़ के ऊपर अगर कोई शहर बसा हो तो
اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو اس کو ہمارے اوپر غالب آنے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسٹریٹجکلی وہ اوپر ہوتے تھے اور اوپر سے وہ زیادہ ان کے لیے آسانی ہوتی تھی اپنے دشمن کو مارنے کی. تو نسبتاً ایسے شہر زیادہ محفوظ سمجھے جاتے تھے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں. سردیس کے علاقے کے لوگ جو تھے وہ غریب لوگ نہیں تھے، اور وہاں پر جو ان کی معیشت تھی، اکانومی تھی، وہ مضبوط تھی. یہاں پر جو بھیڑوں کی اون کا جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ تھا. یہاں پر اون کو جو ہے وہ رنگ کر اور اس کے جو قیمتی ملبوسات بنائے جاتے تھے، اور خاص طور پر سردی سے بچنے کے لیے. تو یہ بڑے اہم ان کی پروڈکٹ تھی، اور اس سے وہ بہت پیسہ کماتے تھے. تو قدیم زمانے میں جس کے پاس جو کوئی ہنر ہوتا تھا یا جہاں پر جو کوئی انڈسٹری خاص بن جاتی تھی، اس سے وہ شہر جو ہے کافی برکت پاتے تھے اور بہت امیر ہو جاتے تھے. اسی طرح سے یہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ بھی سمجھتے تھے، اور پیسے کی بھی نہیں اتنی پرابلم نہیں تھی. تو ایسی صورتحال میں جب انسان ہوتے ہیں تو وہ خدا سے ذرا دور ہی ہوتے ہیں. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سردیس کا جو علاقہ ہے یہاں پر اگرچہ کہ ابلیس اور اس کی پوجا، بتوں کی پوجا اور روحانی حالت خراب تھی، لیکن یہاں پر جو ارتمس جس دیوی کی پوجا یہ کرتے تھے، اس کے مندر کے بالکل قریب ہی مسیحی کر کے ایسے مسیحی پیدا کر دیے جو یسوع کو نہیں جانتے تھے، کلام کو نہیں سمجھتے تھے، کلیسیا جو صلیب کا پیغام ہے اس کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خوف کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے مسیحی کہلاتے تھے. باقی ان میں مسیحیت کی کوئی سمجھ نہیں تھی، یسوع کے کفارے کی انہیں کوئی سمجھ نہیں تھی. تو فیک مسیحی جو بہت سے نا وہ اس وقت روئے زمین پر موجود تھے. اب جب مارٹن لوتھر نے بغاوت کی اور خداوند نے اس کو بچایا، تو بہت سے لوگ جو اس نے تھیسز لکھے جس میں 95 الزامات تھے رومن کیتھولک چرچ پر، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور اس کی اصلاح کاری کو انہوں نے سراہا. تو بہت سے لوگ اس کی فیور میں تھے. تو وہاں سے چرچ کے اندر اصلاح کاری کا کام شروع ہوا، ریفارمیشن کا کام شروع ہوا. تو جو چرچ بنا جرمنی میں مارٹن لوتھر کے نام سے، لوتھرن چرچ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی وقت انگلینڈ میں جو ہے وہ بھی ریفارمیشن کا کام ہو رہا تھا، اور یہ تبدیلی جو تھی پورے یورپ میں پھیل گئی. تو انگلینڈ میں جو رائل خاندان ہے انہوں نے اینگلیکن چرچ کا نام اسے دیا. اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں، یعنی یہ ناروے، ڈنمارک، سویڈن وغیرہ جو ہیں، ان ملکوں میں جو کلیسیا تھی اس کو انہوں نے نام دیا ریفارمیشن چرچ کا، یعنی ریفارمڈ چرچ. یعنی کیتھولک کلیسیا میں سے نکل کر آنے والے وہ لوگ جو مارٹن لوتھر کی تعلیم سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ریفارمڈ کی کلیسیا کے اندر. تو جو اسکینڈینیوین علاقوں میں جو کلیسیاں پھر قائم ہوئے وہ اپنے آپ کو ریفارمڈ چرچز کہتے تھے. اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں جو چرچ تھا اس کا نام پریسبیٹیرین چرچ پڑا. تو پریسبیٹیرین، لوتھرن، ریفارمڈ چرچز، اینگلیکن چرچ، جہاں جہاں برٹش راج تھا تو یہ چرچز بن گئے. لیکن ایک خرابی جو تھی وہ بہت بڑی میجر خرابی اس وقت بھی کلیسیا میں رہی. بلا شبہ پروٹیسٹنٹزم کے آغاز سے کلیسیا کی اصلاح کاری کا جو وقت شروع ہوا اس میں بہت سی
اچھی جو ہے کلام کی مستند تعلیم شروع ہوئی، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو بڑی میجر اور اہم باتیں تھیں، ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ مثلاً یہ کہ جو لوتھرن چرچ تھا وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، شیر خر بچوں کو جو بپتسمہ دیتے تھے، جو کہ کلام مقدس کی تعلیم نہیں ہے، مسیحیت کی تعلیم نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دے کر مسیحی بنا دیا جائے اور وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ مسیحی بن جائے۔ مسیحی تو اس وقت بنتا ہے جب کوئی اپنے ہوش و حواس میں عقل کو استعمال کر کے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اپنے دل سے قبول کرتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ جب وہ کلیسیا کے، جب وہ ایک صلیب کے پیغام کو سمجھتا ہے، یسوع کے بہائے ہوئے لہو کی قدرت کو سمجھتا ہے، اور اس بات کا اسے اپنے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو جب دل سے وہ توبہ کرتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، تو پھر وہ مسیحی بن سکتا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ بپتسمہ دے دیں گے تو وہ تو مسیحی نہیں بن سکتا۔ اس لیے مسیحی تو پیدا نہیں ہوتے، وہ تو پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرنے کی قدرت اور عقل رکھتے ہیں، تو اس وقت خداوند اگر کسی کو برکت دے اور وہ توبہ کرے تو وہ مسیحی بن سکتا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ بپتسمہ دے کے تو مسیحی نہیں بنا سکتے۔ اور دوسری بڑی خرابی جو تھی کہ یہ جو چرچز بنے، ان کے ملکوں میں جو حکومتیں تھیں، کیونکہ روم کی جو سلطنت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے ویسٹرن یورپ میں اور ایسٹرن یورپ میں حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، اور وہاں کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے ان چرچز کو سرکاری مذہب، اپنے سرکاری مذہب بنا لیا، یعنی اسٹیٹ اونڈ چرچز بن گئی ہے، یعنی ریاست ان کی مختار تھی، ریاست اور چرچ آپس میں مل کر کام کر رہے تھے۔ جیسے پہلے سرکاری مذہب تھا مسیحیت، تو اس طرح یہ جو چرچز قائم ہوئے تو یہ وہاں کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی سرپرست بن گئیں۔ یعنی وہی بھیڑ چال قائم رہی کہ کلیسیا جو ہے وہ حکومت کے انڈر تھی اور حکومت اس کی سرپرستی کرتی تھی، اور اس طرح سے جو کلیسیا کی آزادی اور خود مختاری ہونی چاہیے اور اس کے ذہن پر کسی قسم کا کسی اور حکومت کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کلیسیا کو یہ تعلیم دی گئی ہے انجیل مقدس میں کہ اسے قانون کی پاسداری کرنی ہے، لیکن کلیسیا خود کسی کے تابع نہیں ہوتی۔ کلیسیا صرف یسوع کے تابع ہوتی ہے، کلیسیا صرف روح القدس کے تابع ہوتی ہے، کلیسیا کسی زمین کی حکومت کے تابع کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ اچھے قوانین جتنے بھی ہیں حکومتوں کے ان کو مانتی ہے، اس کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، کسی قانون کو توڑنے کا اسے حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ کلام مقدس کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن کلیسیا کبھی بھی کسی ریاست کے انڈر کام نہیں کرتی، لہذا وہ سرکاری مذہب والی جو شکل و شباہت تھی کلیسیا کی 1517 تک، وہ بعد میں بھی نظر آتی ہے، لوتھرن چرچ کی شکل میں بھی، اور اینگلیکن چرچ کی شکل میں بھی، پریسبیٹیرین چرچ کی شکل میں بھی، اور ریفارمڈ چرچز جو اسکینڈینیویا کے علاقے میں تھے، تو ان میں بھی یہ خرابی ہمیں نظر آتی ہے۔ آئیے اب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی 6 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں گے، اور پھر اس پیغام پر غور کریں گے جو اس کلیسیا کو دیا گیا۔ یہاں پر لکھا، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ ہاللیلویہ۔ پہلی 2 آیات میں بہت ہی سخت بات کلیسیا کی، سردیس کی کلیسیا کو بتائی گئی
اور جس طرح کے ساری کلیسیاؤں کے جو خطوط کا آغاز ہے کہ کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو، یعنی سردیس کی کلیسیا کے رہبر کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اب یہاں پر یوسف ناصری اپنا تعارف اسی طرح سے کروا رہے ہیں جیسا مکاشفہ کے پہلے باب میں نظر آتا ہے کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اب خدا کی 7 روحیں جو ہے نا، یہ نہیں کہ روح القدس 7 ہیں، ایک ہی روح القدس ہے جس کی 7 خصوصیات ہیں، 7 مختلف انداز میں وہ مینیفیسٹ کرتا ہے، جس کو آپ مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب کی 2 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان آیات کو۔ تو یہ پاک روح کی جو 7 ایٹریبیوٹس ہیں، اور 7 کا لفظ کاملیت کا عدد ہے، خدا کا عدد ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کامل ہے اور وہ مکمل الوہیت ہے خدا کی روح القدس۔ تو اس طرح سے یسوع ناصری اس خط میں اپنا تعارف ایسے کروا رہے ہیں کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ یہ بہت ہی اگر آپ دکھاوے کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ مردہ کام ہوگا۔ اس لیے یسوع ناصری نے کہا کہ جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے اس کو تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ دکھاوے کے لیے نماز کو طول مت دو، بلکہ جب تو دعا کر رہے تو اپنی کوٹھی کا دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے دعا کر، تب وہ تجھے
लगता है जी हो रहा है, नौजवानों की मीटिंग हो रही हैं, यूथ ग्रुप हो रहे हैं, संडे स्कूल हो रहे हैं, किताबें दी जा रही हैं मुफ्त, बैग्स दिए जा रहे हैं मुफ्त, बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन बहुत बिजी नज़र आने वाले चर्चेज भी कई दफ़ा जो होते हैं वो मुर्दा चर्चेज होते हैं। क्यों? कि जब आप रूल कुदस की हदायत से नहीं काम करते, वो काम नहीं करते जब जो रूल कुदस आपको हदायत देता है, तो फिर खुदा खुश नहीं होता। खुदा उस काम से खुश होता है जो खुदा की रूह की हदायत से किया जाए। तो स्पिरिट लेड जो लोग हैं और जो चर्चेज हैं वो जिंदा हैं, उनके काम मुर्दा नहीं होंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। खुदावन चाहता है कि अगर हम फल लाएं तो वो फल कायम रहे। अगर फल कायम ना रहे तो झड़ जाए, सूखा हो, तो वो खाने के लायक नहीं होता। यीशु नासरी हमें फलदार बनाना चाहते हैं, फलदार डाली बनाना चाहते हैं, और ऐसी डाली जो ज़्यादा फल लाए और जिसका फल कायम रहे। याद रखें कि जब हम अपनी तशहीर के लिए, अपने नामों की बड़ी बड़ाई के लिए बहुत से दिखावे के काम करते हैं, तो फिर हमारा फल कायम नहीं रहता है। लोग हमारे लिए वाह वाह करते हैं, बहुत से लोग हमें शाबाश देते हैं क्योंकि हम दिखावे के काम कर रहे होते हैं, तो वो फल फिर कायम नहीं रहता। खुदावन नाराज़ हो जाता है। खुदावन तो अपना जलाल किसी और को नहीं देना चाहता कभी भी। तो अज़ीज़ों, कलीसियाएँ भी जो है ना वो इस तौर से मुर्दा बन जाती हैं, और इसी तरह शख्सी तौर पर भी कलीसियाओं के अंदर लोग भी जो होते हैं बज़ाहिर बड़े चर्च के पाबंद होते हैं, दैयकियाँ भी देते हैं और चर्च के कामों में आगे बढ़ कर हिस्सा भी ले रहे होते हैं, लेकिन दिखावे के लिए होता है अक्सर, या फिर इसलिए होता है कि मैं चर्च में कोई ख़ास मकाम हासिल कर लूँ, चर्च में मेरा बड़ा नाम हो। देखिए, हमें हमेशा यीशु से बड़ा अजर पाने की तवक्को रखनी चाहिए। बेशक
اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کہ جو کچھ تھوڑا بہت تیرے اندر اچھا ہے اس کو پکا کر، اس کو مضبوط کر، اس کو اور بڑھا، اس کو تناور بنا، اس کو زوراور بنا، تاکہ جو کچھ تیرے پاس تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے ہم کلیسیا میں رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، رفاقت میں کمی آ جاتی ہے، جبکہ روحانی زندگی کے لیے تینوں چیزیں بہت اہم ہیں: دعا، کلام اور رفاقت۔ تو رفاقت بھی کم ہو جاتی ہے اور کلام کو پڑھنا بھی ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کئی عرصہ تک، اور پھر یہ ہم صرف دعا پر ہی گزارا کر رہتے ہیں کہ دعا تو میں کر رہا ہوں نا۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس تھوڑا بہت ہے اس کو مٹنے نہ دے، اس کو تھام کے رکھ، اس کو مضبوط کر۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ تینوں چیزوں میں کبھی کمی نہ آئے، نہ دعا میں، نہ رفاقت میں، نہ کلام کے پڑھنے میں، کیونکہ یہ تینوں ہمیں چیزیں جو ہے نا وہ خدا میں مضبوط بناتی ہیں، خدا میں زوراور بناتی ہیں، روح میں زوراور بناتی ہیں۔ اور پھر خداوند دوسری آیت کے آخر میں اس کلیسیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بہت سے لوگ کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی بڑا یسوع کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، بڑے جوش سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بیچ میں آ کر پھر وہ ان کا جو ہے نا وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پہلے جیسی محبت نہیں رہتی یسوع کے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو خدا کے نزدیک پورے نہیں ہو پاتے، جو رزلٹ وہ لا سکتے تھے خدا کے لیے وہ لے کر نہیں آتے۔ کیپیسٹی ہوتی ہے لیکن بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، ڈسکریج ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، یا دوسرے کاموں میں الجھ جاتے ہیں اور ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے پیسے کو دیکھ کر، چرچ میں زیادہ چندہ دیکھ کر، زیادہ مالی برکتیں دیکھ کر دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ریکوائرڈ رزلٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں لاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جو برکت خداوند آپ کے وسیلہ سے لانا چاہتا تھا اس برکت کو شروع تو ہو جاتی ہے لیکن پورا نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگوں کا روحانی سفر درمیان میں آ کر کمزور ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، یا بالکل ہی بجھ جاتے ہیں وہ روحانی طور پر۔ تو ایسے لوگوں کی یسوع کو فکر ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ خط ہے، ایسے ہی کلیسیا کے لیے یہ خط ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی، پھر اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں یسوع ناصری نے کبھی بھی اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ کلیسیا کا یسوع کے ساتھ ملاپ جو ہوگا وہ دن کون سا ہوگا، کب کلیسیا ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرے گی اور اپنے ان گھروں میں جو یسوع نے ان کے لیے بنائے ہیں آسمان پر جا کر رہے گی اور ان کو انجوائے کرے گی۔ اگر یسوع ناصری ہمیں بتا دیتے تو ہماری روحانی حالت کمزور رہتی۔ در حقیقت ہر مسیحی کو، ہر ایماندار کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ جیسے کل کا دن میری زندگی کا شاید آخری دن ہو، کل کا دن میری زندگی کا روئے زمین پر آخری دن ہو، اور مجھے زیادہ سے زیادہ یسوع کے لیے بہترین کام کرنے ہیں۔ اس طرح سے ہم ڈھیلے ڈھالے نہیں پڑیں گے۔ ہمیں اگر
اب 5ویں آیت میں یسوع ناصری کیا کہہ رہے ہیں کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے یعنی زندگی کی کتاب سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع ناصری کہتے ہیں کہ یہ جو مردہ کاموں والی کلیسیا ہے، اگر یہ توبہ کرے اور غالب آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ اس کو بھی سفید پوشاک ملے گی، پھر وہ بھی سفید پوشاک پہننے کے لائق بن جائے گی، کیونکہ وہ غالب آئی ہے۔ جو غالب آئے گا اس کے لیے ہمیشہ انعام کا وعدہ کیا گیا۔ یہاں پر یہ وعدہ کیا گیا کہ میں اس کا نام بھی کتاب حیات سے نہیں کاٹوں گا، کیونکہ وہ اپنی خراب حالت کو اس نے ٹھیک کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، پچھتائی ہے، اور میرے ساتھ اس نے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا ہے، میری مرضی کے مطابق بن گئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یسوع نے کہا کہ میں ان کو سفید پوشاک دوں گا، ان کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور ان کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیسی مبارک وعدے ہیں، اور کیسی مبارک امید، اور کیسا پیارا ہمارا یسوع ناصری ہے جو ہمیشہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیشہ ہماری بھلائی کا منتظر رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سفید پوشاک پہننے کے لائق بن جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سیر کریں، وہ چاہتا ہے کہ باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے وہ ہمارے لیے اچھے اچھے لفظ بولے اور ہمارا اقرار کرے، بلکہ انکار نہ کرے۔ تو آئیے پیارے عزیزوں، اپنی زندگیوں پر غور کریں اور یسوع کی مرضی کے مطابق بننے کی کوشش کریں۔ خدا ضرور ہمارا مددگار بن کر ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اس لائق بنائے گا، کیونکہ وہ جب ہماری نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خود ہماری مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں روح میں مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دوبارہ خدا میں قائم ہو جاتے ہیں اور ہماری روحانی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آخری آیت میں لکھا ہے، جس کے سننے کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہر ایک خط کا ایسے ہی اختتام کیا گیا ہے کہ کلیسیا کو ضرورت ہوگی کہ وہ سنے روح کی بات، کہ روح کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ روح ہی کلیسیا کا مددگار ہے، پاک روح ہی کلیسیا کا لیڈر ہے، پاک روح ہی کلیسیا کا راہ دکھانے والا ہے۔ خدا کے بیٹے وہ ہوتے ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔